बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत इस्तीफ़े की आखिरी डेडलाइन जो है वो तय कर चुकी है कि डेडलाइन के बाद इस्तीफ़े स्पीकर को जमा करवाए जाएंगे। इस पर भी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा इस्तीफ़े दे चुके हैं, लेकिन उनके अपनी काउंसिल इजलास में इसका भी फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफ़े जमा कर रही है। तो पीडीएम का ये जो इत्तेहाद है, इसमें एक खिचड़ी भी बन रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज मुलाकात की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जेल में जाके। तो मार्च से पहले तक ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा, लेकिन मार्च के बाद ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। तो मार्च तक की जो सूरत हाल है, वो हिकमत अमली जो तरतीब दी गई है, वो सियासी माहिरीन की नजर में कैसी है, जो सीनियर रहनुमा है वो इस पर क्या राय रखते हैं, इसी पर बात करने के लिए हाफिज हुसैन अहमद जो JUIFA के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, क्या वजूहात हैं कि माजी में एक बयानिया रखा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में JUIFA ने, और अपने मौकिफ पर डटी भी रही, फिर वक्त में ऐसा क्या बदलाव आया या दिल के हालात में ऐसा क्या बदलाव आया कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर तहरीक चलाने पर आमादा हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो तारीख़ का जबर कहें या इस वक्त जो मीडिया है और ख़ुसूसन साइंस ने जो तरक्की की है, माजी में जो कुछ कह देते थे लोग वो हवा हो जाती, और कहीं अगर किसी कागज़ पे लिखा होता वो भी शायद दीमक उसे भी चाट लेती। लेकिन आज जो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो कुछ आप कह रहे हैं, यही वो हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और हर उस मुहिब वतन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना ने बड़ी सच्ची बात की है माजी में, और लगता ये है कि आने वाले दिनों में दोबारा ही उसी डगर पर वो आएंगे, क्योंकि हालात जिस नहज पे चल रहे हैं उससे पता चलता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे माजी से लेकर अब तक जहाँ भी उन्होंने जिसके साथ भी हाथ मिलाया, तो यकीनन उसे फिर अपनी अंगुलियाँ गिननी पड़ी हैं कि क्या अंगुलियां पूरी हैं या नहीं है। चाहे काजी हुसैन अहमद थे, चाहे इमरान खान थे, या जो मुआहिदा हुआ था, या ज़ियाउल हक साहब थे, या फ़ौज के वो तमाम जर्नल थे जिनके कंधों पर बैठकर, बेसाखियों पर बैठकर ये इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने बात की थी कि ये जो है सान फरामोश है, उसमें कोई बात ढुकी छुपी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हाफिज साहब अभी आपने बात किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सच्ची बात की, और एक हर मुहिब्बे वतन ये बात करता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मुहिब्बे वतन अचानक फिर दोबारा इन पर फ़िदा क्यों हो जाता है, एकदम फ़िदा हो जाना? क्या आपके पास भी कोई ऐसी ड्राई क्लीन मशीन है जो आप हमेशा, आपकी जमात इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत पे कि जो इनके पास जाए तो सारे गुनाह धुल जाते हैं? तो जब इनके इतने गुनाह थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो कौन सी ऐसी आपके पास मशीन मौजूद है कि जो आप मौलाना साहब के पास आने से इनके गुनाह भी धुल गए और मौलाना साहब इनकी फाइट शुरू कर रहे हैं? देखिए राना साहब, गुजारिश ये है कि सियासत में तो यकीनन कहते जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। ये तमाम चीज़ों का जवाब इसलिए पैदा किया जाता है कि दुनिया में ये कहा जाता है कि दोस्त का दोस्त जो होता है वो दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन जो है वो दुश्मन होता है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। ये फार्मूले के हवाले से बात की जाती है। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह भी मजबूरी के तहत समझे या हालात के जबर के हवाले से समझे, जितनी भी जमातें इकट्ठी हुई हैं उनके यकीनन सिमत को अगर आप देखेंगे तो लाहौर में भी आपको नज़र आएगा, और कोयटा में भी आपको नज़र आया था। और कोयटा में तो यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और मैंने उसी दिन भी जो बात की थी जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जो लंदन मुस्लिम लीग के कायद हैं, उन्होंने जो बयानिया दिया था कि तमाम जर्नलों को, 2 जर्नलों को जो है फ़ौज उठकर हटा दे, यानी बगावत का उन्होंने जो ऐलान किया था। और जब मुझसे आपके चैनल और दीगर चैनलों ने बात की थी तो मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि ये पीडीएम का भी बयानिया नहीं है और JUI का भी इससे ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, और अब आप देख रहे हैं कि गुजरांवाला, अब साहब आपने कहा मुस्लिम लीग गुजरांवाला में, ये मुस्लिम लीग लंदन बन गई है। MKM लंदन तो बनी थी, मुस्लिम लीग लंदन बन गई है।
دیکھیے یہی تو بات ہے کہ اگر مسلم لیگ لندن کی طرف سے اکسایا جاتا ہے اور مسلم لیگ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ گرینڈ جو ہے وہ نیشنل بات چیت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو دو لوگ ملے ہیں ان کی وجہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فروری میں مارچ تو نہیں ہوتا, مارچ تو فروری کے بعد آنے والا ہے. لیکن اب آپ بتائیے کہ جو ہمیں کہا گیا تھا آزادی مارچ کے وقت کہ ہم آپ آئیں 31 اکتوبر کو پچھلے سال اور ہم نومبر میں پہنچیں گے, نواز شریف صاحب کے کہنے پر جناب شہباز شریف نے پورے میڈیا کو کہا تھا کہ ہم نومبر میں جوائن کریں گے, اور جناب بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اسی جنوری میں جوائن کریں گے. جنوری گزر گیا, نومبر گزرا, جنوری گزرا, پورا سال گزرا. اب انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں ہم فیصلے کریں گے. اب فروری آ گئی. ہمارے ہاں تو کوئٹہ میں ایک اخبار نے 31 فروری کو لکھا ہوا ہے کہ استعفے دیں گے. اب 31 فروری تو قیامت تک نہیں آئے گی. شاید وہ تو کتابت کی غلطی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ لوگ راستہ بھول گئے ہیں یا ان کو بھول بلیوں میں ڈال دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شاید ماضی والے رویے پہ دوبارہ آ جائیں 1-2 ماہ بعد, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر جماعت کو اس اتحاد سے اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑا, جیسا کہ JUIF کو آپ کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور علی مہر جیسے لوگوں کے حوالے سے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی جو ہم خیال لوگ نہیں ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک نواز کھوکھر کا یا حسین احمد کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نواز کھوکھر صاحب بھی پیپلز پارٹی کے اور میں بھی ہوں. جو نقصان ہوگا وہ تو میرے خیال میں اس سے بہت کہیں زیادہ ہوگا, اور وہ نقصان وہ ہوگا جب جس طریقے سے کہ یہ آگے جا کر دیکھیں گے, جس طرح حضرت امام حسین کو بلایا گیا تھا کوفے والوں نے اور پھر ساتھ چھوڑ دیا تھا, یہ بینی وہی صورتحال ہوگی. مولانا صاحب کے ہاتھ میں اور جیب میں ہمارے ہی چند MNA اور سینیٹرز کی استعفے ہوں گے, باقی جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے. اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یقیناً یہ بات کل بھی کی تھی, اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں رانا صاحب کہ اگر میرا بیانیہ غلط تھا اور جس کی سزا مجھے دی گئی ہے نواز شریف صاحب جیسے شخص کے لیے جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ کوئٹہ کے جلسے کا صحیح تھا اور واقعی وہ PDM کے اس فریم ورک میں پورا آتا تھا اور اس کی مذمت کرنے کے بعد مجھے سزا دی گئی ہے, تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ بیانیہ گجرانوالہ میں کیوں نہیں آیا, وہ بیانیہ لاہور کے جلسے میں کیوں نہیں آیا, وہ بیانیہ دیگر جگہ پر کیوں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ حسین احمد نے جو کچھ کہا تھا وہ کل بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو ہمارے دیگر قائدین ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ سچ کب ان کے سامنے آئے گا. باقی جہاں تک تعلق ہے, مولانا فضل الرحمان ایک بڑے بہترین سیاستدان ہیں, بڑے آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں, کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا, کیا وہ یرغمال بن چکے ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا, یا کوئی اور معاملہ ہے, یا مال بناؤ یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک سمجھتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ جو شخص بہت بڑا ہوتا ہے اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا غلطی بھی اسی کی طرح بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ دنیا کا قانون ہے. جب بھی بڑے لوگوں نے جن کی دماغ تھے اور جن کی صلاحیتیں تھی, جب وہ غلطی کرنے پہ آ جاتے تو پھر وہ غلطی بھی ناقابل تلافی ہو جاتا ہے, اور یہ قانونی فطرت ہے اور اس پہ چلنا چاہیے. اسی لیے مشاورت کے حوالے سے دین اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. اگرچہ ہمارے ادارے موجود ہے, مشاورت کی بات کی جاتی ہے, لیکن نہ اداروں میں کسی کی بات سنی جاتی ہے, بلکہ عجیب ستم ظریفی ہے رانا صاحب کہ ہمارے ہاں فیصلے پہلے
کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے بعد میں لیے جاتے ہیں. ہماری ابھی جو اجلاس ہوا ہے شورا کا، اس میں یقیناً انہوں نے کہا تھا 2018 کے بعد جو ہم نے فیصلے کیے ان کی توثیق کی جائے. یعنی آزادی مارچ میں اگر ہم گئے تھے کسی اور جنرل کے پاس اور ان کی یقین دہانی پر ختم کرایا تھا تو یہ غلطی کس کی تھی؟ اگر ادارے ہوتے تو یقیناً اس شخص کو پکڑا جاتا جس نے 13 دن ہمارے جو ورکروں کو بٹھائے رکھا سردی میں، اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے ایک ایسے جھوٹ پہ ان کو جو ہے اٹھنے پہ مجبور کیا، اور آج ہم اسی طرح رول رہے ہیں جس طرح آج بھی ہے. آج بھی صورتحال بالکل ہمارے پاس واضح ہے. بھی بڑی ہوتی ہے بلا شبہ. جمعیت علماء اسلام دینی طور پر ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے شخص کی غلطی مستقبل میں سیاسی طور پر کتنا نقصان دے گی جمعیت علماء اسلام کو؟ دیکھیے، ہم ہی تو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی جلد ہو صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم فروری تک پہنچے ہیں، فروری کے آگے جو صورتحال یہ ہوگی کہ اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے منصوبہ بندی ہے کچھ جماعتوں کی گلگت میں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور جو سندھ کے ضمنی الیکشن میں باضابطہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ استعفے دینے والے لوگ جب استعفے دینے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اس انداز میں سندھ میں ضمنی الیکشن کے لیے بار بار الیکشن کمیشن کو نہیں کہا جاتا. یہ تمام چیزیں اس بات کی اشارہ کرتی ہیں. اور رانا صاحب، آخری بات میں آپ سے یاسر بھائی عرض کروں گا کہ اگر فیصلے ہوئے پی ڈی ایم کے حوالے سے اور دستخط ہو چکے ہیں، میثاق پر بھی دستخط ہو چکے ہیں، استعفوں کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے آپشن کے طور پر، پھر مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی اپنے اسی کا اجلاس بلاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں فیصلہ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بچوں کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے آپ کے پی ڈی ایم کا؟ کیونکہ فیصلے تو آپ نے کر دیے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی اپنے اجلاس میں فیصلہ کرتی ہے کہ استعفے ابھی نہیں دینے ہیں یا استعفوں سے نقصان ہوگا، تو پھر کیا وہ ایک ویٹو نہیں ہوگا؟ ان 11 جماعتوں کے خلاف ایک ویٹو نہیں ہوگا؟ اب سب آپ کی بات آپ نے بڑی بات کی ہے. یہ تو بتا دیں مجھے، مولانا فضل الرحمان صاحب سردار ایاز سادہ کے گھر گئے کھانے پہ، بڑے بڑے سینئر وہاں پہ اب آئے ہوئے تھے سیاستدان. بلاول بھٹو 1 گھنٹہ 8 منٹ لیٹ آئے، اور جب تک وہ نہیں آئے نہ کھانا شروع ہوا، نہ بحث شروع ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو صدارت ہے وہ مرہون منت ہے 2 جماعتوں کی؟ نہیں، جماعتوں کی ہوتی تو بڑی بات ہے، 2 بچوں کی مرہون منت کہہ دیں. یعنی ایک میاں صاحب کی بچی ہے اور دوسرا جو ہے میاں ہمارے جو محترم زرداری صاحب کے بچہ ہے. 2 بچوں کے ہاتھ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، بازی چاہے اطفال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی پی ڈی ایم ساری جو ہے 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. آپ سب پی ڈی ایم ساری 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی. اور میں واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس جماعت کے شورا کے معزز رکن مولانا عالجی صاحب ایک وفد لے کر آئے تھے 7 ارکان کی، اور وہ تشریف لائے تھے کہ آپ کی جماعت ہے. میں نے کہا بالکل میری جماعت ہے، اور میں آن ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوست اس کے بعد میڈیا میں گئے، اس کی بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے. میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کی ایسی زبان نہیں ہے، نہ حافظ صاحب کی زبان پسلتی ہے، نہ پیسے اور چمک دیکھ کر ان کے پاؤں پسلتے ہیں. الحمدللہ 40 سالہ میری سیاسی زندگی میں نہ میری زبان پسلی ہے، نہ میرے ہاتھ پسلے ہیں، نہ میرے پاؤں پسلا ہے. جو پسلے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. اس لیے میں نے ان سے 2 باتیں کی. رانا صاحب میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ کیا بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے پیش کیا تھا کیا وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا؟ نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں تھا. میں نے کہا جب مجھ سے سوال کیا اخباری نمائندوں نے تو میں کیا جواب دیتا کہ جے یو آئی کا پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ فوج بغاوت کرے یا نہیں تھا؟ اس نے کہا آپ نے صحیح کہا تھا. میں نے کہا پھر آپ نے اس کی پاداش میں مجھے پارٹی سے کیوں نکالا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے
وہ ہے مولانا صاحب کی بات ہے. میں نے کہا بات مولانا صاحب کی نہیں ہے, بات آپ اصول کی کریں. اگر وہ بیانیہ لاہور کوئٹہ میں ان کا تھا تو لاہور میں کیوں نہیں تھا؟ اگر وہ بیانیہ گجرانوالہ میں کیوں نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنے رفقا کو اور 40 سال کے جو ساتھیوں کو وہ اس لیے نکال دیتے ہیں تاکہ پتہ نہیں کس چیز کی چمک انہیں متاثر کر رہی ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا, اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا رانا صاحب. اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں یقیناً اگر ان کو شوکاز نوٹس دینا تھا تو میرا موقف سنتے ہیں. اور اگر آپ کے تمام ارکان یہ کہتے ہیں کہ آپ کا موقف صحیح تھا, لیکن چونکہ مولانا صاحب نواز شریف کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور نہ صرف جماعت کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ہر محب وطن کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ خاموش رہے. کیا یہ 2 بچے عمران خان کی حکومت گرا لیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, اتنا بڑا واقعہ ہے, ان کے لوگ جو آپ کے پاس آئے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست کہا, تو اس کے باوجود کیا جمعیت علماء اسلام کے اندر اس پر بولنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے بولنے والے بہت ہیں, لیکن جو لوگ بھی, یعنی میں تو بامری مجبوری, چونکہ میں ترجمان تھا میں نے بول رہا ہوں, اس لیے کافی ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو نہیں بولنا چاہتے. آپ دیکھیں, آپ 4-5-6 دن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بات کریں, میں اس لیے بول نہیں رہا ہوں. اگر اب وہ میڈیا میں ہمارے کچھ ساتھی گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ آپ صاحب کی زبان پسلی ہے, تو میں مجبوراً آ گیا ہوں. اس لیے لوگ نہیں بولنا چاہتے. نواز کوکر صاحب اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ وہ جماعت کے اندر ہیں, انہوں نے صرف اپنے اظہار کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے. اس طرح کافی لوگ موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. ان 2 بچوں کے حوالے سے بتا دیں, کیا یہ 2 بچے عمران خان کی حکومت ختم کر دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو گرانے سے پہلے جو آس پاس کے ہمارے بزرگ ہیں ان کو یہ نہ گرا دے. مشکل تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جس چیز پہ لگے ہوئے ہیں نا, یعنی جس کشتی میں سوار ہیں اسے سوراخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں, اس لیے ان کو سنجیدگی کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کو لینا چاہیے. حافظ صاحب ایک جملے میں تاثر دیجئے گا کہ کیا اگر یہی حالات رہے اور اسی ڈگر پہ پی ڈی ایم چلتی رہی تو جمہوری اور سیاسی عمل جو ہے اس کے پٹری سے اترنے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو جماعتیں 11 کی 11 ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں سمجھتا ہوں جتنی بھی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف سمیت, ان سب میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ موروثیت اور دوستی اور تعلق کی بجائے جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے. اور اگر یہاں پر موروثیت چل رہا ہے, یہاں پرچیوں پر جو ہے نا فیصلے ہوتے ہیں, اور اس بچوں کو کے حوالے سے بڑے بڑے جو ہے تجربہ کار 60-70 سال کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر بچوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کا مستقبل بڑا تابناک ہمیں نظر نہیں آتا. جمہوریت کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا. جہاں پر پرچیوں پہ فیصلے ہوں اور موروثیت پہ سیاست چلے تو وہاں پہ جمہوریت پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. بہت شکریہ حافظ حسین احمد حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پی ڈی ایم کی حکومت کو استعفے کی ڈیڈ لائن کے بعد حکومتی صفوں میں حکمت عملی کیا ہے؟ بظاہر لاہور کے جلسے کے بعد حکومت جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں جا چکی ہے. حکومت مذاکراتی عمل سے فی الوقت گزرنا نہیں چاہتی, یہ ایسا تاثر پایا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے رابطہ کیا جاتا ہے تو اسے این آر او کی شکل دی جا رہی ہے. تو بند گلی میں کون جا رہا ہے؟ کیا پاور پالیٹکس کرنے والے حلقے اور سیاسی حلقے مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں
یا حالات کے رحم و کرم پہ اسے چھوڑا جا رہا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک عامر صاحب نے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک صاحب پی ڈی ایم کو لے کے, پی ڈی ایم کے استعفوں کا آپشن اور لانگ مارچ کے آپشن کو لے کے کیبنٹ کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا رائے منقسم ہے یا یکجا ہے؟ اور کیا نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایم کا بیانیہ وہ تو لاہور جلسے میں لاہور کے غیور عوام نے مسترد کر دیا. پی ڈی ایم کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی, اور یہ مسترد شدہ عناصر ہیں جن کو 2018 میں بھی پاکستان کی عوام نے مسترد کیا تھا. آئینی طریقہ کار تو یہ ہے کہ 2023 کے اندر جب ہماری پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی, ووٹ کی پرچی کے طاقت پر یہ دوبارہ جائیں عوام میں اور عوام سے فیصلہ لے کر آئیں. جہاں تک حکومت کا یہ ہے کہ بند گلی میں, حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ اس سسٹم کو بند گلی میں لے کر جایا جائے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, نیئر فیوچر میں ہم پارلیمنٹ کا اجلاس کال کر رہے ہیں. آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, بات کریں, نیشنل ڈائیلاگ کے اوپر بات کریں, الیکٹرل ریفارمز پہ بات کریں, چارٹرڈ آف اکانومی پہ بات کریں, گورننس کے ایشوز پر بات کریں. سینٹ کا الیکشن بالکل تیار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کروا دیں, اس کے اوپر بات کریں. شو آف دی ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح بالخصوص بلوچستان کے پی کی اور دوسرے صوبوں میں جو بڑے بڑے امیر طاقتور بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا, بلیک منی کا پیسہ تھا, سمگلنگ کا پیسہ تھا, وہ آتے تھے, پارٹی ٹکٹ خریدتے تھے, پھر ایم پیز کو خرید کر وہ سینیٹر بن جاتے تھے. تو اس طریقہ کار کو صاف شفاف بنائیں کہ پارٹی جس کو بھی نامزد کرے, جس پارٹی کے بھی جتنے ممبر ہوں, مینڈیٹ اس کی امنگوں کے مطابق آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ایک بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ سینٹ کے الیکشن وقت سے پہلے کرائے جا سکتے ہیں. فروری میں کرا رہے ہیں, کب کرا رہے ہیں؟ دیکھیں مارچ میں تو وہ ڈیو ہے نا جی, تو اس میں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنلی پروویژن موجود ہے. اگر 15 دن 2 ہفتے 4 ہفتے آگے پیچھے بھی وہ ہو سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سینٹ الیکشن دسمبر ختم ہو گیا, جنوری اور اس کے بعد فروری. اچھا, آپ اسے جنوری کے آخر میں یا جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں پہلے ہفتے میں بھی کروا سکتے ہیں؟ جی 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 کروا سکتے ہیں, وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم تو اس پروسیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کی گاڑی پٹری پہ چڑھی ہے, بالخصوص مریم نواز اور فضل الرحمان کا تو جنڈا یہی ہے کہ وہ گاڑی کو اس پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں. اب یہ 3 اسمبلیاں پوری کر کے 4تھی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو آگے کام چلے گا نا, اور اس کا فیصلہ عوام کو ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں عوام 2023 کے اندر کہ ہماری 5 سال کی پارٹی ترجمانوں کا بھی اجلاس ہوا, وزیر اعظم نے ان کو گائیڈ لائنز دیے, کام نہیں کر سکے. وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کو گائیڈ لائنز دیے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ اگر ان کے بیانات آتے ہیں تو آپ جواباً پولیٹیکل بیشنگ بھی کریں. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتحادی اگر ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے میل ملاقاتیں کریں, کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. تو کیا اپوزیشن سے میل ملاقاتوں کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا؟ کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا جائے کہ آپ ان سے جا کے ملیں. بالکل بیچ کا راستہ بھی نکل رہا ہے, وہ بھی نکلے گا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حکومت کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. حکومت نکالے گی, آغاز کرے گی, اور اس کے اوپر بھی ہماری مشاورت جاری ہے. آپ نے بھی ایک فکرہ کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بیچ کا راستہ موجود ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. کون کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات سے مراد ہے کہ بیک ڈور پہ تو رابطے چل ہی رہے ہوتے ہیں نا, کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی طرح سے. اور ظاہر ہے آپ خود جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو موجود پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بہت سارے سینئر پارلیمنٹرین موجود ہیں جنہوں نے 7-7 8-8. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے چل رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, وہ تو حالات کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, لیکن اپوزیشن بھی اپنے دروازے بند کر چکی ہے. وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا انف از انف. تو ان بیانات کے پیچھے کیا کوئی اور بھی ملاقات ہے؟ یعنی عوام کے سامنے تو اس طرح ہے کہ دونوں جانب سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, کیے جانے چاہیے. پرائم منسٹر نے تو خود یہ بات کی ہے, سوائے اس کے
کہ جو نیب ہے اور اگر یہ چاہیں کہ جی نیب کو بند کر دیں اور ہمارے کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف دے دیں، اس کے علاوہ تو بات ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، لیکن آغاز اس کا ہمیشہ حکومت کو کرنا چاہیے. حکومت کرے گی، اس اپنے وقت مقررہ پر کرے گی، اور ہم اجلاس کب بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کا؟ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. پارلیمنٹ کے اجلاس کب بلا رہے ہیں؟ سر اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے ہفتے میں آ جائے گا اجلاس، اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں. کچھ بڑی اہم لیجسلیشن ہے جو کمیٹیوں سے پاس ہو کر کچھ بلز ہیں، تو ہم اس اجلاس کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے. ڈوگر صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ہمارے کہ جناب ہم بہت جلد مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے، گورننس جو ہے وہ اس سے بہتر کر لیں گے. جی، یہ اپوزیشن سے تو آپ لڑ رہے ہیں، اپوزیشن آپ حکومت کی لڑائی رہتی ہے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کہا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، نہ گورننس آپ سے بہتر ہو سکی، نہ بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. پیٹرولیم پہ جو رپورٹ آئی ہے وہ اس رپورٹ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، یہ بھی تو ایک نئے پاکستان کی شروعات ہے کہ بڑے بڑے لوگ، آپ خود جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مافیا بھی جتنی پاکستان میں OMC ہے، آئل کمپنیز ہیں، یہ بھی بہت بڑا بڑا مافیاز ہیں. ان کو ہاتھ تو ڈالا ہے کہ پیٹرول کی جب شارٹیج ہوئی اور اس کے اندر ان کمپنیوں نے میل ملاپ کر کے کس طرح سے اوگرا کو، پیٹرولیم ڈویژن کو، سب کو مینج کیا، اور کس طرح سے انہوں نے ایک مصنوعی قلت پیدا کی، اور کس طرح کئی 100 پیٹرول پمپ ہر کمپنی نے اپنے جعلی نام پہ بنائے ہوئے ہیں. اور یہ بتا دیں اس میں بھی تو آپ کے اپنے لوگوں پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں نا. پھر وہ بیچتے ہیں. تو نہیں، اگر اپنے لوگوں پر بھی سوالیہ نشان ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہ ہونا پڑے گا. آج کی کیبنٹ میں بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی بات ہوئی. تو یہ عمران خان کی حکومت ہے، ورنہ تو اس طرح کی بڑی بڑی انکوائریاں ماضی کی ان حکومتوں میں تو انڈر کارپیٹ چلی جاتی تھی، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا. وہ کہتے تھے جی مٹی پاؤ جی، چلو جو ہونا سی ہو گیا، آگے دیکھیں گے. عامر صاحب یہ مجھے بتا دیجیے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان خلاف ہاتھ ڈالا، مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بہترین کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، مجھے کچھ 4 نام بتا دیں اس پیٹرولیم کے بحران پہ. ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اوگرا کو اور منسٹری کو یا دیگر لوگوں کو مینج کیا، جنہوں نے مینج کیا، جو مینج ہوئے. 4 نام بتا دیں جن کے خلاف کارروائی ہوئی. کوئی 4 نام بتا دیں جن کے خلاف کارروائی. سر ابھی سٹارٹ ہوگا نا، آج ابھی سٹارٹ ہوگا. دیکھیں کل تو رپورٹ آئی ہے ایک انکوائری. نہیں سر، انکوائری رپورٹ میں جن پروب کر کے جن کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے قانون کے مطابق، آج کیبنٹ میں وہ انکوائری رپورٹ پٹ ہوئی ہے، تو قانون کے مطابق صاحب کیا قانون کے مطابق پیٹرول کی قلت ہوئی تھی؟ کمپرومائز نہیں ہے. قانون کے مطابق پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی تھی، لیکن کسی قانون کے تحت ہی ان قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے نا. کب ہوگی؟ چلیں یہ بتا دیں کب تک ہوگی؟ سر یہ ہو رہی ہے 15 دن 20 دن 1 مہینہ. آپ کو خبر، آپ نے خود یہ بریک کیا. 15 دن 20 دن 1 مہینہ گرفتاریاں بھی ہوں گی، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی. سلام پیش کرتے ہیں حکومت کو کہ یہ پہلی حکومت ہے جو رپورٹ کو پبلک کرتی ہے، یہ پہلی حکومت ہے جو عناصر کی نشاندہی کرتی ہے. آٹے کا بحران، دیگر بحران، مہنگائی میں اضافہ، پیٹرولیم بحران اور دیگر چیزیں، ادویات پہ بھی ایشو لے لیں، اپنے ہی لوگ، گیس کے بھی لمبے بل آتے رہے. تو یہ ساری چیزیں عوام کو تو اس سے گزرنا پڑا ہے. 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال لگتا ہے عوام پھر اسی سے گزرتی رہے گی. کریڈٹ حکومت کا یہ ہے کہ پبلک ہو جاتی ہے رپورٹ. جی، تو یہ بھی بہت بڑی، اور نہیں نہ صرف پبلک ہوتی ہے بلکہ اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، اور کارروائی ہو رہی ہے. آپ عنقریب خود دیکھیں گے. آپ کا اپنا بڑا رول ہے، میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے کہ میڈیا نے جس طرح ان چیزوں کو فلیش کیا، فالو اپ کیا، تو اب کوئی بڑے سے بڑا مافیا بھی عمران خان کی حکومت میں بچ نہیں سکے گا، قانون سے نہیں بچ سکے گا. چلیں امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کوئی بڑا مافیا اس حکومت میں نہ بچ سکے. سے ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت کم ہوئی ہے، ٹماٹر، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، چیزیں کم، مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن
पूरी कोशिश है कि इस जिन को जो बेकाबू है बोतल से निकला इसको कंट्रोल करें। चले पूरी तरह उम्मीद कोशिश करते है, हैं, दुआ कोई करते हैं कि वो इमरान खान महंगाई की का जो नीयत जिन है कोई वो हमारी बोतल में वापस हुकूमतों दोबारा में बंद किया जा सके, और इसके साथ साथ कमी नहीं है। इक़दामात जो वफाकी हुकूमत करना चाह रही है और पंजाब हुकूमत करना चाह रही है हो सके। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलने आज जेल गए थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक तरफ पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि इस्तीफे दिए जाएंगे, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी तौर पर अपने इजलास में भी फैसला करना है कि इस्तीफों के हवाले से आइंदा क्या मूव होगी। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैमूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी इस पर बाद में बात कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, तो क्या सिर्फ इजहार ताज़ियत के लिए गए थे या आइंदा की पीडीएम के प्लेटफॉर्म की हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। देखें, मकसद जाने का सिर्फ यही था फातिहा के लिए, पर सियासी लोग हैं, जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासी बातचीत होती है, और क्योंकि भी बहुत हॉट हमारा पीडीएम के जलसे जुलूस मीटिंग्स चल रही हैं तो उस पर भी गौर व फिक्र किया गया था। कुछ ना कुछ बातचीत सियासी भी हुई थी ताज़ियत के बाद। सियासी गुफ्तगू क्या हुई? क्या देखें, पीडीएम को तो सारा डील कर रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम साहिबा, और मरियम साहिबा का जो स्टैंड है वो आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं डायलॉग हों, तो क्या बिलावल साहब भी उसी मामले पे गए थे कि डायलॉग होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिलावल साहब टोटली डायलॉग के ख़िलाफ़ हैं, और मैं आई वांट टू अपराइज यू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से शायद वो वाहिद पार्टी है जिसके हर एमपीए एमएनए ने अपने इस्तीफ़े अपनी लीडरशिप को जमा करा दिए। कोई भी पेंडिंग इस्तीफ़ा हमारे पास नहीं है। मैं ख़ुद भी अपना 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तो बात करने तक कोई ना मूड है, ना कोई इम्कान मुझे नज़र आ रहा है, और ना ही तैमूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात और जमहूरी इकदामात के हवाले से अपनी एक रिवायत रखती है, तारीख है उसकी। तो डायलॉग, अगर नेशनल डायलॉग हो तो वो जमहूरी अमल को मजबूत करते हैं, सबूताज नहीं करते। तो डायलॉग का ऑप्शन खुला क्यों नहीं रखना चाहते? आपको याद होगा जैसे इमरान खान सेलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जो पहली उनकी असेंबली में स्पीच हुई थी नेशनल असेंबली, बहुत खुल के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम इस सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की मदद करने को तैयार हैं, हम इस हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। पर आपने देखा किस तरह से एक रिस्पॉन्स मिलता रहा हम सबको, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। हम चाहते थे कि ये 5 साल पूरे हों, हालांकि हमें पता था कि वो सेलेक्ट हैं, पर जिस तरह से हालात हुए, जो आज हालात हैं बहुत ख़राब हैं। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन कभी डिकेड्स में इतनी सीवियरली डैमेज नहीं हुई। कभी पहले पाकिस्तान करप्शन के 120th नंबर पे नहीं था। नवाज शरीफ के टाइम पे भी एमनेस्टी इंटरनेशनल हमें 170वें नंबर पे रखा हुआ था। तो जब आप ये हालात देखते हैं, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता बेहतरी का, जिस मुल्क में लाइफ सेविंग ड्रग्स को 250% कीमतें बढ़ा दी जाएं स्टूपिड रीजंस देके, जहां पर आपकी अपनी हुकूमत जो है शुगर क्राइसिस को ख़राब करे, आपकी अपनी माफिया बैठी हो, वीट माफिया आपकी बैठी हो, तो हमें अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पर हम डेमोक्रेटिक रास्ता ही लाना चाहते हैं। वी वांट फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड वी डोंट वांट एनीथिंग अनडेमोक्रेटिक। तो ये एक इलेक्शन की डिमांड करना कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। इन हालात में आपने कहा कि इलेक्शन की डिमांड करना कोई नाजायज़ नहीं है। अगर आपने इस्तीफे दे दिए हैं तो पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि वो अब असम्बलियों में नहीं जाएगी, या अभी कोई रास्ता है? नहीं, मेरे ख्याल से रास्ता कोई भी नहीं है। पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वही पॉलिसी इख्तियार करते हैं जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करती थी। वो इस मामले को CEC में लाएंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ला के, और उसके बाद इस्तीफे दिए जाएंगे स्पीकर्स को। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नहीं होगा, ये तो एक जॉइंट वेंचर है हमारा, जिसमें हम मौलाना साहब, नून लीग और बाकी हमारी टोटल 11 जमातें एक साथ फैसला होगा, इस्तीफे एक साथ दिए। तैमूर साहब, क्या आप सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हम अगर हम
بالکل ہم سے حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کے سندھ میں آئے گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تینوں الیکشن میں، ہر الیکشن میں ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا سیٹس ملی ہیں، اور اس بار تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورا سندھ ہی پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہوگا. اس لیے ہمیں الیکشن سے شہباز شریف صاحب نیشنل ڈائیلاگ کا آپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں. ان کی تجویز یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہوں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ملے ہیں، تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو اس آپشن سے پیچھے ہٹنے پہ اور دوسرا راستہ اپنانے پہ مائل کیا؟ آئی ایم کوائٹ شیور کہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک ہی پیج پہ شہباز شریف صاحب آگے ہوں گے. جب چیئرمین صاحب نے اپنی دلیل سامنے رکھی ہوگی تو آئی ایم شیور ویسے بھی شہباز شریف صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، پر ہوگا وہی جو پی ڈی ایم کا ایک جوائنٹ فیصلہ ہوگا. تو آئی ایم شیور استعفوں کی آپشن ہی رہے گی اور ڈائیلاگ کی آپشن نہیں آئے گی. نہ نون لیگ سے آگے آئے گی میرے خیال سے، اور نہ پیپلز پارٹی. تیمور صاحب آپ کو یقین ہے کہ کر دیا تھا کہ ہم ڈائیلاگ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ آگے ہوں گے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں؟ دیکھیں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو، پر یہ میں کوئی کنفرم آپ کا 100% بات نہیں بتا رہا. جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اچھا تیمور صاحب، آپ نے کہا جی اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلیوں میں ہم نہیں رہیں گے، استعفے دے دیں گے، تو اب اس کا مطلب ہے آنے والے چند دنوں میں جو ایک ضمنی الیکشن آ رہے ہیں سندھ کے اندر، پھر تو پیپلز پارٹی اس میں حصہ نہیں لے گی؟ یہ فیصلہ تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی، چیئرمین بلاول صاحب کریں گے. ویسے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پتہ ہے وفاق کو کہ تینوں سیٹیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی آنی ہیں. تو ان کا تو ویسے ہی ارادہ ہے ان الیکشنز کو ڈیلے کرنا. یہ الیکشن بہت پہلے ہونے تھے. ہماری عمر کوٹ کی سیٹ کب سے خالی پڑی ہوئی ہے؟ اس بن آلموسٹ 7 months اور 8 months آئی تھنک. تو یہ جو کام 1 مہینے میں ہونا چاہیے تھا اس کو اتنا ڈیلے کر یہ الیکشن ویسے ہی نہیں کرانا چاہتے. تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی میرے خیال سے نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو فیصلہ کرے گی، جو ان کا ڈسکشن ہوگا پی ڈی ایم کے ساتھ، ہم اسی پہ عمل کریں گے. تو پی ڈی ایم تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ استعفے جمع کروا دیے جائیں، تو پھر انفرادی طور پہ آپ کی جماعت کیوں چاہتی ہے کہ ایگزیکٹو کونسل میں ابھی یہ فیصلہ کیا جائے؟ یہ ایک روایت تھی جس میں یہ ہمیشہ وہی ہوا ہے جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے، یا وہی ہوتا رہا تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ چاہتی تھی، کیونکہ ان کی سوچ ہم سب کی سوچ سے بہت آگے اور بہت بہتر ہے. تو یہ ایک فارمیلٹی ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی. پر اس بات پہ میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ ہم استعفے جلد جمع کرائیں گے اور ان ایوانوں سے ہم باہر ہوں گے. ایک آخری سوال، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے استعفے کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال سے کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں تھے، آج بھی پیپلز پارٹی میں ہے. انہیں پیپلز پارٹی رکنیت سے کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہے، انہیں پیپلز پارٹی سے کوئی دوری نہیں دی. تو کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کا پرسنل ریزن ہو، پر انہیں پیپلز پارٹی میں ہیں اور رہیں گے. ذاتی مسئلہ تھا، پیپلز پارٹی میں ہے اور رہیں گے. اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے، چیئرمین جو فیصلہ کریں گے وہی اجلاس میں اس کا موقف اپنایا جائے گا اور سب اسی پر رائے دیں گے. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بھارت کی بات کریں گے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دہلی کے اندر اور دہلی کی سرحدوں پر بھارتی کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ آج 20ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. ریاستی دہشت گردی بھی ان پر آزمائی جا رہی ہے، ان کو پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے، اور کسان رہنما یہ کہتے ہیں کہ بیماری سے مر جائیں گے لیکن اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے سے باز نہیں آئیں گے. بھارتی فوج کو کہا گیا کہ ان پر زور آزمایا جائے، بھارتی فوج نے انکار کر دیا. اب RSS کے غنڈے جو ہیں ان کو مختلف اشکال اور روپ میں ان پر تشدد کے لیے آزمایا جائے گا. ناظرین، بھارتی فوج اور بھارتی پولیس کو RSS کے غنڈے اس وقت اپنا یرغمال بنا کر ان کی وردیاں پہن رہے ہیں. اور ایک ہی سوال جو آپ کے سامنے تھا وہ آپ دیکھ چکے ہیں. رانا صاحب، ایسی صورتحال میں کہ جب آپ جبری تشدد کے لیے بھی آمادہ ہوں، آپ کے دارالحکومت میں احتجاج چل رہا ہو اور اس احتجاج پہ آپ فوج بھی آزمانا چاہیں تو وہ جواب دے دے، تو ایسی صورتحال میں حکومت کو کیا ڈوب مرنا نہیں چاہیے؟ بالکل ڈوب مرنا چاہیے. اور ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ ہم نے ویڈیو کا ایک حصہ دکھایا، دوسرا حصہ بھی جب ہم دکھائیں گے تو نظر آ جائے گا یہ شخص جو ہے یہ ایک DIG کی وردی میں ہے، یہ جو پولیس والا ہے،
اور یہ ڈی آئی جی کی وردی میں ہے اور اس کی آپ فوٹیج دیکھتے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پولیس کا افسر نہیں ہے بلکہ یہ آر ایس ایس کا ایک غنڈہ ہے اور باقاعدہ عہدے دار ہے. اس کو باقاعدہ سے وردی پہنائی گئی پولیس کی, چونکہ پولیس نے وہاں پہ کسانوں پر تشدد کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ پولیس میں وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سکھ برادری سے تھے. اور انہی دنوں میں جس وقت آج کل میں وہاں پر ایک ڈی آئی جی جیل خانہ جاتا ہے لکھوندر سنگھ نے باقاعدہ استعفیٰ دے دیا اپنا, کہ انہوں نے کہا جی میں نے نہ ان پہ تشدد ہونے دینا ہے نہ میں کسی ایسی چیز کا حصہ بنوں گا. جس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آر ایس ایس کے گنڈے تیار کیے, انہیں پولیس کی وردیاں دی گئیں, انہیں اسلحہ دیا گیا, اور جو تشدد سکھوں پہ ہو رہا ہے وہ آر ایس ایس کے گنڈوں کے ذریعے ہو رہا ہے. ایک فوٹیج آپ دیکھ لیں گے نظر آ رہا ہے وہ اس نے بیج نہیں لگایا ہوا, اس کے ساتھ آپ کو دوسری جب فوٹیج آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہی شخص جو پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے جس نے اس کو, جب آپ اس کو آر ایس ایس کے روپ میں بھی آپ دیکھ لیں گے, ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ وہ بھی دکھا دیں گے. اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ فوج میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جب انہوں نے فوج کو کہا آپ ادھر جائیں, فوج نے کہا جی ہم ڈسپلن کے لیے جا سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں یا جا کے ان کو ماریں, ہم یہ نہیں کریں گے. یا سر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ فوج کے اندر بہت بڑی بغاوت ہو گئی, اور میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ نریندر مودی اور فوج کے کچھ افسران میں سخت تلخ کلامی ہوئی ہے, جس کے بعد فوج کے اندر سے یہ واضح پیغام آ گیا ہے کہ وہ تمام سکھ جو لداخ کے بارڈر پہ کھڑے ہیں چائنا کے بارڈر کے, اور دو پاکستان کی طرف کھڑے ہیں, پاکستانی بارڈر پہ کھڑے ہیں یعنی بھارت کی طرف سے اپنے کنٹرول لائن پہ, تو ان سب نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر فوج نے ان پر حملہ بولا تو ہم اپنا نوکریاں چھوڑ کے واپس. بھارتی فوج کی رائے کیا ہے؟ ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں بھارتی فوج نے یکجہتی کے حوالے سے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنے تمغے صدر کو واپس کر دیں گے. کسانوں کے ساتھ آپ نے جو ظلم و جبر کیا اور ان کے تحفظات کو آپ پامال کرتے رہے ہیں, اس کی بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ میڈلز واپس کرنے کے لیے سوچا. رانا صاحب, ایسی صورتحال کہ آپ کی فوج بھی آپ کے مخالف, آپ کے کسان بھی آپ کے مخالف, اقلیتی لوگ بھی آپ کے مخالف, اور بہت سے سیاسی رہنما بھی آپ کے مخالف, جس میں ایک مثال یہ ہے کہ اروند کیجریوال جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی نظر بند کیا گیا, انہوں نے بھی سالیڈیرٹی شو کی ہے. تو ایسی صورتحال میں مودی حکومت مستقبل کے لیے کیا لاہ عمل اپنائے گی؟ کیا تشدد کا راستہ اپنائے گی؟ جی بالکل تشدد کا راستہ اپنایا جائے گا. جب فوج کے اندر بغاوت ہو گئی, جب پولیس کے اندر بغاوت ہو گئی, جب اس ملک کے اندر ہر دوسرا شخص بغاوت کرنے پہ تیار ہو گیا, تو اب نریندر مودی نے روایتی طریقے سے آر ایس ایس کے گنڈوں کو تیار کر لیا. آپ دیکھیں وہاں کے ریٹائرڈ افسران اپنے تمغے واپس کر رہے ہیں, موجودہ واپس کر رہے ہیں. فوج تشدد کرنے کے لیے جو سکھ ہیں وہ تیار نہیں ہے, عیسائی تیار نہیں ہے, مسلمان تیار نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں انہیں اسپیشل ٹریننگ دے کے وردیاں پہنا دی گئی ہیں, اب وہ ماریں گے انہیں. اور بہت سے گنڈوں کو سکھوں کی پگڑیاں پہنا دی گئی ہیں تاکہ یہ شو کیا جا سکے کہ وہ سکھ ہیں, سکھ فوجی یا سکھ جو پولیس والے ہیں وہی ان پہ تشدد کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور یہاں پہ اس طرح آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ باقاعدہ 13,000, یہ میں تعداد بتا رہا ہوں چیلنج سے, 13,000 سکھ جو ہیں, بھارتی سکھ فوجی جو ہیں, 13,000 بھارتی سکھ فوجیوں نے یاسر استعفیٰ دے دیا ہے, نوکریاں چھوڑ دی ہیں اپنے. انہوں نے کہا ہم کورٹ مارچ کریں, ہمارا جو مرضی کریں, ہم کسی صورت میں اب اس فوج میں کام نہیں کریں گے. کیونکہ اپیل کی گئی تھی سکھوں کی طرف سے, کسانوں کی طرف سے, کہ جو ہمارے بھارتی سکھ کھڑے ہیں بارڈرز پہ گولی کھاتے ہیں وہ چھوڑ کر آ جائیں, کیونکہ سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. 13,000 دنیا کا یہ پہلا ملک ہے جہاں سے 13,000 سکھوں کی یکجہتی تو دیکھنے میں آ رہی ہے, جہاں پہ برطانیہ میں اور امریکہ میں اور جرمنی میں بھارتی کونسل خانے کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے. رانا صاحب, ایک ہمارے تاثر یہ ہے کہ کسان پڑھے لکھے نہیں ہوتے, انہیں سیاست کا علم نہیں ہوتا, سیاست کو بالائے طاق رکھ کے معاشی اصولوں پہ وہ بات کرتے ہیں, روزمرہ کی معاشی پابندیوں پہ, جو لڑائی جھگڑے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کا دماغ کتنا چلتا ہے, کتنے سیاسی طور پہ باشعور ہیں وہ. دیکھیں انڈیا کا کسان بڑا باشعور ہے, اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل حقائق پر مبنی کی ہیں. بات ہے کسان واقعی باشعور ہوتا ہے, یہ غلط سوچتی کہ کسان باشعور نہیں ہے. بھارت کے کسان نے ثابت کر دیا باشعور ہے, پاکستان کا کسان بھی باشعور ہے. معاملہ بڑا سیدھا سا یاسر, بھارت ٹوٹ رہا ہے, بالکل بھارت ٹوٹ رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایک بھارت میں رہنے والا کسان جس نے اپنی زندگی بھارت کے لیے وقف کر دی, جس کا اوڑھنا بچھوڑنا بھارت ہے, جس کی سب کچھ بھارت ہے, آج وہ کیوں وہاں پہ تنگ ہے؟
آج کیوں اپنی حکومت کے خلاف ایسا کہہ رہا ہے؟ آج وہ کیوں مودی کو ہٹلر کہہ رہا ہے؟ اپنے وزیر اعظم کو ہٹلر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے نظر آ گیا کہ وہاں پر ہندو برادری کے علاوہ، وہ بھی ایک ہندو برادری جو اونچے درجے کے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی وہاں پہ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ وہ محفوظ ہے، نہ اس کی اولاد محفوظ ہے۔ تو اس لیے اب مسلمانوں کے پاس سکھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ہٹے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، بہت سے اور کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اور آپ دیکھیں گے ہر شخص انڈیا کے اندر جو ہے اب کسان سے لے کر عام آدمی باشعور ہو چکا ہے، اور اب بھارت ٹوٹ رہا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور وفاقی حکومت جو مودی سرکار ہے اس کو اس وقت ببانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ اپنے حقوق کی آواز ہم بلند کرتے رہیں گے، بے شک ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔